बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 दिसंबर बुध का दिन। हलफबरदारी के इंतज़ार में अब 2 हफ्ते रजीम चेंज किरदारों का सामान पैक, फ़रार की तैयारियां हैं। रिलीज़ इमरान खान मकबूलियत का आलमी सतह पर डंका बाज रहा है। अमरीका के बाद बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट भी शहबाज हुकूमत पर बरस पड़ी और IMF का प्रोग्राम फारिग। इंतखाबी धांधली पर अमरीकी हुकूमत का जवाब तलब, तफ्तीश शुरू। और इस्टेब्लिशमेंट एक ट्वीट पर क्यों लेट की, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का अभी पार्लिमानी इजलास का मामला क्या है। अलीमा खान का एक दबंग इंटरव्यू स्काई न्यूज़ को एक दफ़ा फिर। और एक और बड़े अफसर की इस वक्त शामत आ गई है, बहुत बड़े अफसर की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज के पास खान के 9 मई के केस भी चले गए। अदलिया मुखालत पर चीफ जस्टिस यया फरीदी के सवालात भी हैं। मोहसिन नकवी सऊदी अरब में क्या कर रहा है, ये भी तफसील आपको बताता हूँ। मईशत की बुरी तरह नाकामी इस वक्त। एक्स की बंदिश पर इलॉन मस्क का खौफ। कौमी असम्बली में आज इजलास। और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान लाने की कोशिश क्यों की जा रही है। 2 हफ्ते इंतहाई अहम है, तफसील से आपको बताता हूँ। और ये हकीकी मानों में यकीन करें बैग तैयार है। हुकूमत फ़रार की मुकम्मल तैयारी में, रजीम चेंज ऑपरेशन वाले एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। अमरीका के बाद आज बरतानिया ने बैंड बजा दी। जो कुछ अमरीका से हो रहा है वो तो मैं आपको आगे चल के मज़ीद बताता हूँ, लेकिन बरतानिया की ताज़ा खबर सुने। और ये इतना बड़ा मसला बन चुका है कि बस हाल ही कोई नहीं इसका। आप देख लें खुद, मैं आपको तफसील बताता हूँ। IMF का जो मुआहदा है उसके ज़ामिन कौन थे? बरतानवी। आपको पता है बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट। इसका जो बयान 2 टोक अल्फाज में डॉन अखबार में भी छप गया है कि हुकूमत IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने किया उसके वादे पूरे करे। इक़्तिसादी इस्लाहात में जो इन्होंने IMF को लिख कर दिया था। अब यहाँ याद रखें बरतानिया की इसमें गारंटी है। मुआहदे से पहले अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी सफ़ीर, वो मुलाकातें, शहबाज शरीफ की दौड़ें आपको याद होंगी मिन्नत तरला कि ज़ामिन बन जाएँ आप, तब IMF कर्ज दे। तो वो यही हुआ, इन्होंने गारंटी दी और इन्हें फिर कर्ज मिला। ये मुआहदे की शराइत क्या थी? पहले तो बुरी तरह नाकाम टैक्स कलेक्शन में हो गए, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के बाकी सारे सूबे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सके। अब वो IMF शायद माफ़ करते, लेकिन ये शर्त किसी सूरत में माफ़ नहीं। वो शर्त क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स के मुआहदे दोबारा करें। उसमें 2-3 और भी चीज़ें थी, आज़ादी इज़हार राय, इंटरनेट को बंद ना करना या IT इंडस्ट्री को, इस पर भी रगड़ा लगे, लेकिन वो भी इतना बड़ा मामला। लेकिन इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स का ये मामला है CPEC के मंसूबों का, कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स जो चीन के पावर प्रोड्यूसर हैं उनका। अब हुकूमत के लिए मसला ये बन गया कि चीन के पावर प्रोड्यूसर ने मुआहदों से साफ इनकार कर दिया, हम नहीं तब्दील करते। ये गए अभी सारे, नहीं माने वो। IMF बरतानिया कह रहे हैं आपने हर सूरत में मुआहदे बदलने या मुआहदे ख़त्म करें। अब मुआहदे ख़त्म करें तो क्या होगा? चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म। चीन के 2 अरब ये जो कर्ज़ों में रोल ओवर उन्होंने अभी करवाए हैं वो पड़े हुए। अब IMF ने जो कर्जा दिया था वो भी इसी की बुनियाद पे। मज़े की बात, अब IMF की बात ना माने, बरतानिया की बात ना माने, तो वो 7 अरब का कर्जा ख़त्म कर दें, अगली किस्त नहीं मिलेगी। CPEC पे चीन के प्रोवाइडर्स को नाराज़ कर दें तो मसला। अब वो एब्सोल्युटली नॉट और मास्टर नहीं फ्रेंड्स वाला इमरान खान की सियासत नहीं अब समझ आएगी, क्योंकि इनके अब एक नहीं 3 मालिक हैं। ख्वाजा आसिफ तस्लीम कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ताकत है, चाहे तो इन इदारों से हमारा वेंटिलेटर बंद करवा दे। अब अमेरिका को खुश करने के लिए, इन मुआहदों के लिए अब इनके पास रास्ता कोई नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। या सादिक कह रहा है जी आप, मेरा दफ्तर, मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ हाजिर है, आप आएँ, सिर्फ अडयाला से मैंडेट ले आएँ। बैरिस्टर गौर ने पार्लिमानी इजलास अभी शुरू किया है। एक तरफ से उनके पास ये मसाइल हैं, दूसरा खान की फाइनल वार्निंग आई हुई है कि 2 मुतालबात तस्लीम करो वरना फॉरेन रेमिटेंस बंद। अब आप खुद सोचें कि IMF ने जो एक तरफ हट गया, फॉरेन रेमिटेंस बंद होगी, तो फिर क्या रास्ता बचता है? मुझे अब कोई तरीका बता दे दुनिया का बंदा। सिविल नाफरमानी फॉरेन रेमिटेंस के लिए ये लोग तो सिर्फ वक्त हासिल करने की कोशिश कर। खान ने दे दिए 7 दिन मजीद, ये लो भाई। 2023 में भी तो उन्होंने पंजाब के AP के इलेक्शन 90 दिन मौखर करवाए, फिर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश किया, वो ख़त्म हुए नहीं, तो 7 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मोहसिन नकवी सऊदी अरब में क़याम लंबा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वहाँ से किसी तरह डॉलर्स मिल जाएँ, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी IMF का बाज़ाब्ता खबर सामने आती गई कि मुकम्मल इनकार हो गया है, तो फिर काम मुकम्मल ख़त्म। उससे पहले हुकूमत फारिग, पहले ही दिवाली आपको पता है नज़दीक है। तो 20 जनवरी तक इनके पास जो वक्त है उसमें जो कुछ कर सकते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ को तैयार कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए। अब मसला ये है कि मुज़ाकरात सूट ही नहीं करते। मुज़ाकरात में एहतसाब तब्दीली के सवालात हैं कि गोली क्यों चलाई, शहीद क्यों किया। ये कहते हैं सब कुछ माफ़ करके ज़ीरो से शुरू करो। खान कहता है पहले सियासी कैदी रिहा करो और जो जुडिशल कमीशन बनाओ 26 नवंबर पे 9 मई पे। अब ऊपर से अमेरिका ने मुतालबा कर दिया, जो इलेक्शन कालअदम पर 368 अरकान की करारदाद थी वो भी फॉलो अप होने जा रही है। मैथ्यू मिलर स्टेट डिपार्टमेंट, उसने ऐलान कर दिया कि जो पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली हुई उसकी हम मुकम्मल तफ्तीश के लिए तैयार हैं, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर भी लग रहा है। और दूसरा, नई हुकूमत ने उस करारदाद को फॉलो अप करना है। वो इन्होंने जिसके साथ पंगा लिया वो फॉरेन कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, जिसने ये सारा मामला उठाना है। अब इन्होंने उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जल्दी कि 5 महीनों के बाद
تاکہ جلدی جلدی ہم 20 جنوری سے پہلے واردات کریں کہ الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ لگے ہوئے ہیں، ہم کہیں یہ کیس سن لیا ہے، یہ سارے جتنے مسائل انتخابی دھاندلی کے تو ہم نے حل کر لیا. لیکن معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے، کیونکہ خان کے پاس وقت ہی وقت ہے، کوئی جلدی نہیں، اور ان کے پاس مسائل ہی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، معیشت کا استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، عوام میں مقبولیت پیدا کرنی ہے، جو نفرت عوام کا رہی ہے وہ کم کرنی ہے، تحریک انصاف کو روکنا ہے، خان کو روکنا ہے، خارجہ پالیسی میں امریکہ، برطانیہ، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے، قرض بھیک امداد کیسے لینی ہے، پھر اپنے سیاسی اتحادیوں کو کنٹرول کرنا ہے، وہ روز دھمکیاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی بقا. اوپر سے ادارے کے اندر بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو اگلا احتساب کرنے جا رہے ہیں اس سے اب ایک نیا مسئلہ شروع ہونا. یہ زاہد گشکوری صاحب نے جو ابھی خبر بریک کی کہ بڑے ٹاپ رینک کے جو افسر ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا احتساب شروع ہونے والا ہے، رگڑا مجھے لگانے لگے ہیں. تو وہ تو نومبر میں دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ریٹائر ہوئے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں تھے، ان کا احتساب کا معاملہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانیوں کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جس کا مرضی احتساب کریں، ادارہ جانے اور یہ جانے، نہ تحریک انصاف نہ عوام، وہ اس چیز سے اگنور کرتے ہیں، بری طرح اگنور. اب پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ 2 ہفتوں سے 6 ہفتوں کے دوران گھر کیسے جائیں گے، یہ معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا. میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں. دیکھیں رجیم چینج آپریشن جب ہوتے ہیں تو ریورس کیسے ہوتے ہیں. اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جس میں ڈیل گارنٹیاں دینے والے ممالک بیٹھ کے مذاکرات کروائیں یا معاملات طے کرائیں، یہ تو ایک حل ہے. اب ان میں سے اگر ایک پارٹی بھی تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو تو پھر زبردستی بھی کی جاتی ہے، بازو بھی مروڑا جاتا ہے، طاقت سے بھی نظام کو لپیٹا بھی جاتا ہے، اور پھر وہ ملک خدا نخواستہ انارکی سول وار کی طرف بھی جاتا ہے. لیکن تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں. دیکھیں امریکہ نے 1947 سے پاکستان کی ہسٹری سے لے کر 72 ممالک ہیں جن میں حکومتیں گرائیں، تبدیل کیں، 66 خفیہ CIA کے ذریعے، اور 6 ممالک میں سر عام. بائیڈن حکومت نے یوکرین ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، میانمار، ایتھوپیا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان رجیم چینج آپریشن. لیکن یہاں باقی ممالک میں تو بات نہیں پڑی، پاکستان میں عمران خان نے معاملہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ رکھا. آج امریکہ کے ایوانوں میں جو عمران خان کی رہائی کی آپ کو آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، یہ جو فری عمران خان، ریلیز عمران خان دنیا کی سب سے بڑی کمپین بنتی جا رہی ہے، جو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی سینٹ میں، امریکہ کی پارلیمنٹ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں یہ جو خان کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. بائیڈن حکومت کا یہ رجیم چینج آپریشن فلاپ ہوا بری طرح. وکٹوریا نیولینڈ ہوں، جنرل باجوہ ہوں، لندن پلان کے بینیفیشری ہوں، موجودہ طاقتور ہوں، ان کے سرپرست ہوں، مغربی طاقت، یہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اب اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ڈیل کی جو بات ہے، مذاکرات کی بات ہے، وہ مشکل معاملہ ہے، کیونکہ ایک طرف 24 کروڑ عوام کی طاقت تو دوسری طرف بندوق کی طاقت. اب امریکہ نے کوئی فورس تو نہیں بھیجنی ہے، جنگ تو نہیں کرنی، انہوں نے پہلے معاشی امداد بند کرنی ہے، IMF، ورلڈ بینک یا تجارت. وہ اس میں بھی میٹ گیٹس کا بیان آپ سامنے رکھیں کہ رجیم چینج کے بعد US ایڈ تحائف کی صورت میں دی گئی کن ممالک کو. اب دیکھیں ضیاء الحق کو ملی، پرویز مشرف کو ملی، ایوب خان کو ملی. رجیم چینج کے بعد جو بینیفیشری تھے نواز شریف، زرداری، ان کے فرنٹ مین، ان کو ملی. اور یہ کوئی تھوڑی امداد نہیں تھی، $20 ارب کی امداد تھی. پھر عرب دنیا نے کھل کر امداد دی، تیل فراہم کرتے رہے، معیشت بھی چلتی رہی. اب نہ عرب دنیا کی امداد ہے، نہ امریکہ کی امداد ہے. IMF کا پروگرام کا میں سارا آپ کو بتا چکا ہوں. اوپر سے خان کی فارن ریمیٹنس کی کال آئی تو آپ مجھے قسم اٹھا کے بتائیں یہ نظام چل سکتا ہے؟ اسی لیے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اگر خان کی بات نہ مانے تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا اس میں دیکھیں جنرل یحییٰ نے بھی نہیں مانی تھی، وہ 9 سال پھر ہاؤس اریسٹ رہا. جنرل ضیاء الحق نے بھی نہیں مانی، وہ فضا میں پھاڑ دیا گیا. جنرل ایوب خان نے بھی نہیں مانی، اس کے اندر ادارے سے دباؤ ڈالا گیا، استعفیٰ وہ مجبور ہو گیا. پرویز مشرف بھی نہیں مان رہا تھا، جنرل اشفاق کیانی کو کھڑا کیا گیا، پھر وردی بھی اتارنی پڑی، بے نظیر بھٹو، نواز شریف کے ساتھ ڈیل بھی کرنی پڑی، پھر ملک بھی چھوڑنا پڑا. کیونکہ یہ رجیم کا جو سہارا ہے وہ یا تو عوام، معیشت یا پھر امریکہ ہے. اب ماضی میں ان کے پاس افغانستان کا کارڈ ہوتا تھا یا ایک چین کا کارڈ ہوتا تھا، یہ بلیک میل کر لیتے تھے. اب دونوں کارڈز ان کے پاس نہیں ہیں. چین CPEC کی وجہ سے ناراض ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے منصوبوں کی ناراض ہے، پاکستان کے امن و امان کے حالات، ان کے جو چینی انجینئرز ان سے ناراض ہے. افغانستان کی اب امریکہ کو ضرورت نہیں. تو ڈیل کے حوالے سے جو آپشن ہے، مذاکرات ہے، وہ ممکن نہیں ہے. اب خان پورے کا پورا سسٹم بدلنا چاہتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نے اسی سسٹم کو، اسی نظام کو رکھنا ہے. خان اگر اس سسٹم میں وزیر اعظم بنے تو آرمی چیف کے ساتھ کام ہو ہی نہیں سکتا. خان کے حالانکہ مطالبات بھی بڑے سادہ سے مینڈیٹ کی واپسی، قیدیوں کی رہائی، آئین قانون کی بالادستی، 26ویں ترمیم ختم. اب 26ویں ترمیم ختم ہو تو آرمی چیف کی توسیع ختم ہوگی، چیف جسٹس فارغ ہو جائے گا، وہ اس چیز کو ماننے پر تیاری، مینڈیٹ دیں طریقے سے آپ کی حکومت آ جائے گی. تو پھر اب امریکہ کو یہی کرنا پڑے گا کہ نیچے سے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے، جو ان لائن نیچے لوگ ہیں. ویسے تو دیکھیں جن سے بھی تھوڑا سا خطرہ یا خدشہ تھا وہ سارے کے سارے قابو کر لیے، ہٹا دیے. لیکن جب امریکہ یہ معاملات کروانا چاہے تو ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہیں کچھ نہیں ملا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں بہت کچھ ملا، وہ کہتے ہیں اور ملے ہمیں. تو پھر یہ معاملات اس طرف جاتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ پھر کامیاب ہو تو پھر عرب سپرنگ،
بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی یا شام. یہ بشار الاسد دیکھ لیں، 10 دنوں میں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ 45 منٹوں میں سارا معاملہ ختم ہوا. یہ ماضی میں نہیں مانتے تھے لوگ، اور بھی نہیں مانتے. صدام حسین تھا، بشار الاسد تھا، قذافی ہے، زین العابدین، یہ سارے کی ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. پھر لیکن معاشی تباہی، بربادی، سیاسی تباہی، یا سڑکوں چوراہوں پر بڑے بڑے عہدیدار لٹکے ہوئے، یہ پھر فوجی امداد، معاشی امداد، یہ ساری امداد بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے سمجھانے کی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ IMF کا امداد ہے، ورلڈ بینک کی امداد روک کے ہلکی ہلکی ڈوز دے کے، پھر پابندیاں تجارت پر. یہ ٹویٹس کے ذریعے انہیں یہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے. اس کے بعد جب معیشت اتنی کمزور ہو تو ادارے کے اندر لوگ خود ہی بولنا شروع، تبدیلی کا عمل پر خود ہی شروع ہو جائے. اب اس میں ہفتہ لگتا ہے، مہینہ لگتا ہے. اب چونکہ مشرق سے مغرب تک دیکھیں سب کو ایک بات سمجھ آ چکی ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، مڈل ایسٹ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان، سب کے سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا سلطان صرف عمران خان. ویسے ہمیشہ رہنما، لیڈر، وزیر اعظم، پارٹیاں یہ اسٹیبلشمنٹ بناتی رہی. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ خان نے تمام کی تمام روایتی سسٹم توڑ دیا مکمل. اب چاہے معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، ملک کا نظام ہو، امن و امان، یہ سارے کا سارا معاملہ اڈیالہ جیل سے چلے گا. پورے کا پورا پاکستان اڈیالہ جیل سے اس وقت چل رہا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کو تو پتہ ہے. یہ سارا نظام خان کے گرد گھوم رہا ہے، ادارے، ریاست، اور یہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. اور اس میں کوشش ہے کہ وقت لیں، ہر گزرتا وقت ان کے جو اقتدار ہے، معاف کیجیے گا، اس کو کم کرتا جا رہا ہے اور خان کی طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے. اب ان کی طاقت دیکھیں، انہیں لگتا تھا خان کی طاقت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم. آج قومی اسمبلی میں یہی گونجتی رہی آواز، وزیر قانون وزیر داخلہ پہ، وزیر داخلہ وزیر دفاع پہ، وزیر دفاع وزیر خارجہ پہ، وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے. اور ساروں نے مل کے شہباز شریف کو ذمہ دار قرار دیا کہ کابینہ ڈویژن کا انچارج تو وہ ہے. اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایکس کو کیوں بند کیا گیا اور کب کھولا جائے گا. خواجہ آصف کی رشتہ دار انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر، وہ کہہ رہی تھی ایکس کو ہم نے اس آزادی اظہار رائے پہ بند نہیں کیا، ورنہ ہم فیس بک اور ٹک ٹاک کو بھی بند کر دیتے. کہتی ہے ایکس تو صرف 2% لوگ استعمال کرتے. اب یہ بیانیہ جو امریکہ میں پہنچتا ہے یہ نہیں 2% سے پہنچ رہے ہیں، اس ٹویٹر سے اور ایکس سے وہاں دنیا کے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ساری واردات نظر آ جاتی ہے. آپ کو یہ امریکہ سے جتنی ٹویٹس نظر آئی یہ فیس بک یا ٹک ٹاک پہ نظر نہیں آئی ہیں. ایکس دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے. امریکہ میں الیکشن بدلا، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی اس پہ، جیسے خان کو فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے. اب یہ معاملہ، اور ایکس کا مالک کون ہے؟ ایلون مسک، چھوٹا ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس لیے اس کا اکاؤنٹ انہوں نے پاکستان میں بند کیا، اس کا پورا پلیٹ فارم. 2 سال 8 مہینے ہو گئے سوشل میڈیا میں پاکستان کے لوگوں کو اغوا بھی کرتے رہے، اٹھاتے رہے. اور اب یہ چاہتے ہیں خان کا ایکس جو ٹویٹر ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی کہ یہاں لے آئے ٹویٹر، یہاں آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے لیں خان کا ٹویٹر کہوں؟ مطلب تاکہ خان کے جتنے بیانات ٹویٹر پہ آتے ہیں، یہ میں نے پوری ریسرچ کی، وہ باقاعدہ خان کے اپنے بیانات. آج بھی 7 نکات جو عمران خان کا بیان ہے وہ اپنے الفاظ ہے اور انگلش میں اب آتا ہے، تو اس پہ بڑی طریقے سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ جوڑ کے بڑی مشکل سے وہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر جا کے ٹویٹ ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں یہاں آ جائے ان کی مرضی سے ہو، ایسا نہیں ہوگا. ٹویٹر یہ وہی معاملہ کہ شام میں جو پھنسے ہوئے لوگ تھے 300، ان کو آپ نے لا کے 24 کروڑ لوگوں میں پھنسا دیا. تو وہاں امریکہ سے ٹویٹر کو لا کے ان کے حوالے کر دیں، شیزا فاطمہ صاحبہ کہ یہ لیں جی ٹویٹر آپ کے حوالے، اس کو بھی کنٹرول کر لیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خان نے بڑا ٹیکٹفلی کام کیا ہوا ہے. اب معاملات جو ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. میں نے آپ کو یہ دلیل اور ثبوت دی ہیں. یہ نہیں کہ روز ہم کہتے ہیں جی وہ حکومت جا رہی ہے، حکومت آ رہی ہے. حکومت حقیقی معنوں میں جو دیکھیں جس کا وجود ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں، اب یہ تو صرف ایک بظاہر باڈی، جس طرح ایک وینٹیلیٹر پہ بندے کو آپ رکھ لیں تو پیچھے سے سانس آتا ہے، لوگ کہیں زندہ ہے، وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ تو زندہ لاش ہے. تو اس طرح ایک زندہ لاش سیاسی نظام چل رہا ہے جو نیازی کے اشارے پہ ہے. آپ کو پتہ ہے اب یہ عمران خان کے اسی لیے وقت نہیں جا رہا ہے. یہ 7 دن دیے ہیں، ادھر سے فوراً نمٹنا، ادھر سے یہ فارغ ہے کام. اب انشاءاللہ اس کے علاوہ ان کے پاس حل نہیں ہے. اب دعا کریں کہ یہ حل امن و امان سے ہو، خان کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے اور پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.